गुनाहों से परेशान दिल को सकून कैसे हासिल हो। गुनाहों पे शर्मिंदा हैं, अपने रब के सामने तहज्जुद के सजदों को लंबा कर दो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ात अमल। अल्लाह वालों, गुनाहों से तौबा कैसे करें, परेशान दिल को सुकून कैसे हासिल हो। कभी कभी दिल यूं बोझल हो जाता है कि जैसे सीने पर कोई भारी पत्थर रखा हुआ हो। आंखें बेवजह भर आती हैं, सांसें उलझने लगती हैं और दुनिया की हर चीज़ बेमायनी लगने लगती है। इंसान सोचता है कि आखिर मेरे दिल को सुकून क्यों नहीं मिल रहा, मेरी रूह क्यों बेचैन है। ये है सुकून बेसुकूनी, ये इज़्तिराब आखिर क्यों। बहुत सादा सा मगर इंतहाई गहरा जवाब है इसका। गुनाहों का बोझ आपको महसूस होता है। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अनजाने में या जानबूझकर ऐसे बहुत से काम कर बैठते हैं जो हमारे दिल पर कालक बनकर जम जाते हैं। हर गुनाह एक कांटे की मानंद दिल में चुभता है, मगर हम दुनिया की चमक दमक में ये चुभने की शिद्दत महसूस नहीं कर पाते। जब दिल की ज़मीन कांटों से भर जाती है तब सुकून रूठ जाता है। तो क्या फिर उम्मीद ख़त्म हो गई? क्या अब हम हमेशा इसी बेचैनी में जीते रहेंगे? नहीं, इस्लाम की सबसे हसीन तालीम यही है कि अल्लाह की रहमत हर चीज़ पर वसी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाते हैं, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीअन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। सूरह ज़ुमर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, कह दो ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की अल्लाह की रहमत से नाउमीद न हो। बेशक अल्लाह सब गुनाहों को माफ़ कर देता है, यकीनन वो बहुत बख्शने वाला और निहायत रहम फरमाने वाला है। अल्लाह वालों, तौबा का मतलब है अपने गुनाहों पर दिल से नादिम होना, अल्लाह के हजूर रोना, माफ़ी मांगना, गिड़गिड़ाना, शर्मिंदा होना और आइंदा इन गुनाहों की तरफ ना लौटने का पुख्ता अज़म करना। दिल के अंदर एक तौबा दिल के अंदर एक ज़लज़ले की तरह होती है। इंसान के अंदर से ये आवाज़ उठती है, बस अब मैं अपने रब की तरफ पलटूंगा, मैं इस ज़िंदगी को छोड़ दूंगा जो अल्लाह को नाराज़ करती है। अल्लाह वालों, सच्ची तौबा के 3 बुनियादी मराहिल होते हैं। नंबर 1, गुनाहों पर शर्मिंदगी और नदामत का एहसास होना। नंबर 2, फौरी तौर पर गुनाहों को छोड़ देना। नंबर 3, और आइंदा गुनाह ना करने का पुख्ता अज़म कर लेना। अगर ये 3 चीज़ें दिल में पैदा हो जाएं तो अल्लाह ताला का वादा है वो सारे गुनाह माफ़ फरमा देगा। यहाँ तक कि हदीस मुबारका में आता है, तौबा करने वाला ऐसा है गोया उसने कभी गुनाह किया ही ना हो। सुनन इब्ने माजा में ये हदीस मौजूद है। सबसे पहले एक खामोश गोशा तलाश करें। अल्लाह वालों, बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं फिर तौबा कैसे करें। तो सबसे पहले एक खामोश गोशा तलाश करें, अपने दिल की बात सिर्फ अल्लाह से करें, अल्लाह के सामने रोएं, बिलकें, गिड़गड़ाएं, गिरियाजारी करें, अपने गुनाहों का इकरार करें, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हों, नादिम हों। चाहे आपने जितने भी बड़े गुनाह क्यों ना किए हों, अल्लाह की रहमत उन सब से बड़ी है। वो रहमतुल आलमीन है, वो माफ़ करने पर कादिर है, वो आपको वो गफूरुर रहीम है, वो मालिक यौमिद्दीन भी है। अल्लाह वालों, तहज्जुद के सजदों को लंबा कर दो और अपने गुनाहों का इकरार कर लो अपने रब के सामने। फिर 2 रकत नफल नमाज तौबा की नीयत से पढ़ो। नमाज के बाद हाथ उठाएं और अपने दिल की गहराइयों से पुकारें, या अल्लाह मैं तेरी तरफ पलट आई हूँ, मेरी कमज़ोरियों को माफ़ फरमा दे, मेरे टूटे फूटे दिल को सुकून अता फरमा
فرما دے, میرے دل کو پاک کر دے, میری زندگی کو بدل دے میرے مالک. پریشان دل کو سکون کیسے حاصل ہو؟ پھر توبہ کرنے کے بعد انسان محسوس کرتا ہے جیسے کسی نے دل کا بوجھ ہٹا دیا ہو, جیسے ایک نئی زندگی ملی ہو. مگر دل کا سکون صرف توبہ سے نہیں بلکہ اللہ کے قریب رہنے سے قائم رہتا ہے. اللہ والو, اللہ کے قریب رہنے کے چند آسان راستے آپ کو بتاتی ہوں. نمبر 1, نماز کو وقت پر پڑھیں اور دل سے پڑھیں, اور تہجد کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. نمبر 2, قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں اور سمجھ کر پڑھیں. نمبر 3, دعائیں کریں, روتے ہوئے مانگیں جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے. نمبر 4, ذکر الہی میں دل کو مشغول رکھیں, استغفر اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ اور اللہ اکبر کی تسبیحات پڑھتے رہیں. نمبر 5 پر نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں. نمبر 6 پر حرام چیزوں سے پرہیز کریں چاہے وہ کتنی ہی دلکش کیوں نہ لگ رہی ہوں. یاد رکھیں دل کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے, جیسا کہ قرآن میں ارشاد فرمایا, خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے. اللہ والو, اگر پھسل جائیں تو کیا کریں؟ اگر کبھی توبہ کے بعد پھر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً پلٹ آئیں. شیطان آپ کو یہ دھوکہ نہ دے کہ آپ تو کچھ نہیں ہو سکتا. نہیں, اللہ رب العزت ہر بار توبہ قبول کرتا ہے جب تک زندگی کی آخری سانس ہے. اللہ کی محبت کا منظر کیسا ہوگا؟ حدیث قدسی میں آتا ہے, اللہ رب العزت فرماتے ہیں, جب میرا بندہ ایک بلشت میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں, اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میں 2 ہاتھ آتا ہوں, اور اگر وہ چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں. صحیح مسلم بخاری کی حدیث میں یہ موجود ہے. سوچئے ہمارا رب ہم سے کیسی محبت کرتا ہے. وہ تو چاہتا ہے کہ ہم پلٹ آئیں, وہ تو انتظار کرتا ہے کب ہمارا دل روئے, کب ہماری زبان کہے اے میرے رب میں تیری طرف پلٹ آئی ہوں. اے میرے بھائیوں, میرے بہنوں, اگر تم واقعی دل کا سکون چاہتے ہو تو اب مزید دیر نہ کرو. توبہ کا دروازہ کھلا ہے, اللہ تمہیں اپنی آغوش رحمت میں لینا چاہتا ہے. بس ایک سجدہ تہجد کا, ایک آنسو, ایک دل کی صدا, اور ساری کائنات کے رب کی رحمت تمہیں گلے لگا لے گی. اٹھو, اللہ کی طرف پلٹو, آنسو بہاؤ, ہاتھ اٹھاؤ اور سچے دل سے کہو یا اللہ میں تیرے بغیر کچھ نہیں. اے اللہ مجھے معاف فرما دے, یا رب العالمین مجھے ہدایت دے دے, یا رب ذوالجلال والاکرام مجھے اپنا لے, میں لوٹ آئی ہوں. یہی ہے گناہوں سے توبہ کا راستہ, یہی ہے پریشان دل کو سکون حاصل کرنے کا راز. اللہ والو, گناہوں سے توبہ کیسے کریں؟ پریشان دل کو سکون کیسے حاصل ہو؟ کبھی رات کے کسی خاموش پہر جب سب سو رہے ہوں تب اکیلے اپنے دل سے سوال کرنا, کیا میں خوش ہوں؟ کیا میری روح مطمئن ہے؟ اکثر جواب آئے گا نہیں. ایک انجانی اداسی, ایک چھپی ہوئی بے چینی دل کو گھیرے رکھتی ہے. ہم نے شاید دنیا کو خوش کرنے میں اپنی اصل خوشی کھو دی ہے. ہم نے گناہوں کی دلدل میں اپنے آپ کو ایسا الجھا لیا ہے کہ اب سانس لینا بھی دشوار لگتا ہے. مگر ہم بھول گئے ہیں کہ سکون وہاں نہیں جہاں دنیا کہتی ہے, سکون وہاں ہے جہاں میرا رب ہے. جب دل زخمی ہو جائے, جب روح چیخنے, تو سمجھ لو کہ یہ روح کی پکار ہے, مجھے اپنے رب کی طرف لے جاؤ. توبہ کیوں ضروری ہے؟ تصور کرو ایک شخص جس نے اپنے ہاتھ کالک میں ڈبو دیے, اب وہ سفید لباس پہننے کی خواہش رکھتا ہو. بغیر ہاتھ دھوئے کیا وہ لباس پاک رہے گا؟ کیا وہ سفید رہے گا؟ اس پر سیاہ رنگ کے داغ لگ جائیں گے. اسی طرح جب ہم اپنے گناہوں کی میل کو توبہ کے پانی سے نہ دھوئیں, دل کی سفیدی واپس آ نہیں سکتی. اللہ والو, توبہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں انعام ملا ہے. توبہ کرنا دراصل اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے, اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا کوئی شخص اپنے گمشدہ اونٹ کو بیابان میں پا کر خوش ہوتا ہے. صحیح مسلم بخاری کی حدیث آپ کو سنا رہی ہوں. ذرا سوچو, ہم ایک گناہ گار انسان ہیں اور ہمارا رب جو رب العالمین ہے, جو رحمت العالمین ہے, جو مالک یوم الدین ہے, وہ ہماری واپسی پر کتنا خوش ہوتا ہوگا. کیا کوئی ماں بھی اپنے بچھڑے بچے پر اتنی خوش ہوتی ہے جتنا اللہ اپنے توبہ کرنے والے بندے پر خوش ہوتا ہے؟ تو اللہ والو, توبہ کیسے کی جائے؟ نمبر 1, گناہوں کا احساس. سب سے پہلے اپنے گناہوں کو یاد کرو, دل میں سچی ندامت محسوس کرو, آنکھوں میں آنسو لے آؤ. نمبر 2 پر
فوری طور پر توبہ کرو، ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کرو، ابھی اسی وقت اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ نمبر 3، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرو، دل میں یہ پختہ ارادہ کرو کہ اب دوبارہ میں یہ عمل نہیں دہراؤں گی۔ نمبر 4، نفل نماز توبہ، 2 رکعت نفل توبہ ادا کرو، ہر سجدے میں اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر معافی مانگو۔ نمبر 5 پر استغفار کا ورد استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دو۔ نمبر 6 پر نیک اعمال کی کثرت کرو، صدقہ دو، نماز کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت کرو تاکہ دل نرم ہو جائے۔ ایک اہم نکتہ یہ بھی ہے، شیطان تمہیں یہ وسوسے ڈالے گا اب تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی، تم بڑے گناہ گار ہو، تم نے پہلے توبہ کی تھی لیکن تم نے پھر گناہ کر دیا، اب تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو یاد رکھو یہ شیطان کی چال ہے۔ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے، صحیح مسلم بخاری میں ہے۔ اللہ والو، دل کا سکون کیسے حاصل ہو؟ جب دل اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو سکون چل کر آتا ہے۔ سکون دولت میں نہیں ہے، سکون شہرت میں نہیں ہے، سکون گناہوں کی لذت میں نہیں ہے، سکون صرف اللہ کے قرب میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے۔ اگر دل بے چین ہو تو سمجھ لو کہیں نہ کہیں اللہ سے تعلق کمزور ہو چکا ہے، بس اسی تعلق کو دوبارہ جوڑنا ہے۔ اللہ سے دوستی کا سفر کیسے شروع کرنا ہے؟ نمبر 1، رات کے وقت اٹھ کر اللہ سے باتیں کرو۔ نمبر 2، چھپ کر صدقہ دو تاکہ کوئی نہ جانے، صرف اللہ رب العزت دیکھے۔ نمبر 3 پر قرآن کو دل سے سنو، آنکھوں کو نم کرو۔ نمبر 4 پر ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو۔ اور نمبر 5 پر چھوٹے چھوٹے نیک اعمال پر خوش ہو کر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ والو، یاد رکھو اللہ کسی بڑے عمل کا محتاج نہیں ہے، وہ تو دل کی سچائی دیکھتا ہے۔ ایک دفعہ سوچو اگر آ گئی موت آج ہی تو کس حال میں اللہ سے ملاقات ہوگی؟ کیوں نہ ہم آج ہی اللہ کی طرف پلٹ جائیں۔ توبہ کرنے کے بعد کی خوبصورتی کیا ہوگی؟ توبہ کے بعد انسان کا چہرہ چمکنے لگتا ہے، دل میں ایسی روشنی پیدا ہوتی ہے کہ خود بھی محسوس کرتا ہے انسان، دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں، رزق میں برکت آ جاتی ہے، مشکلاتیں آسان ہو جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، غم دور ہو جاتے ہیں، اور سب سے بڑی نعمت دل کا سکون نصیب ہو جاتا ہے، روح کو سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ آخری لمحوں کی توبہ، کیا معلوم ہمیں اگلا سانس نصیب ہو کہ نہ ہو، کیا معلوم یہ آنکھیں دوبارہ کھلیں یا بند ہو جائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما برداری اختیار کرو قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے۔ اللہ والو، ابھی بھی وقت ہے۔ اگر تمہاری آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، اگر دل میں کوئی ہلکی سی جنبش محسوس ہو رہی ہے تو جان لو اللہ تمہیں بلا رہا ہے، یہ رب کی پکار ہے، اس پکار کو لبیک کہہ دو۔ آج کا دن توبہ کا دن ہے، یہی لمحہ واپسی کا لمحہ ہے، یہی ساتھ سکون حاصل کرنے کی ساتھ ہے۔ آؤ اللہ کی طرف پلٹیں، آؤ اپنے گناہوں کی معافیاں مانگیں، آؤ اپنی زندگی کو بدل ڈالیں، آؤ سکون حاصل کریں، آؤ جنت کے راستے پر چلیں۔ یا اللہ، ہم تیری طرف پلٹتے ہیں، اے رب العالمین ہمیں معاف فرما دے، یا رب کریم ہمیں اپنے قریب لے جا، یا رب ذوالجلال والاکرام ہمیں دل کا سچا سکون عطا فرما دے، یا مالک مولا ہماری زندگی میں نور بھر دے۔ اللہ والو، کبھی کبھی انسان اپنی زندگی کی بھاگ دوڑ میں، دنیا کی چکا چوند میں، کامیابیوں کی تلاش میں یہ بھول جاتا ہے کہ اصل کامیابی کیا ہے۔ ہم سب کچھ پا لیتے ہیں، مال، شہرت، عزت، طاقت، مگر پھر بھی دل خالی خالی سا رہتا ہے۔ راتوں کو کروٹیں بدلتے ہیں، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، دل بے قرار ہوتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے دل کی اصل غذا کو بھلا دیا ہے، اللہ رب العزت کی یاد کو بھلا دیا ہے۔ جب انسان اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے احکامات کو بھلا دیتا ہے، گناہوں میں ڈوب جاتا ہے، تو پھر دل کبھی خوش نہیں رہتا، چاہے دنیا کی ہر نعمت مل جائے، کیونکہ سکون دنیا کی چیزوں میں نہیں ہے، سکون تو اللہ کی رضا میں چھپا ہے۔ اللہ والو، ہر گناہ کا ایک بوجھ ہوتا ہے۔ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں، جب ہم نظر کی خیانت کرتے ہیں، جب ہم کسی کا دل دکھاتے ہیں، جب ہم حرام مال کھاتے ہیں، جب ہم نماز چھوڑتے ہیں،
تو ایک کالا دبا ہمارے دل پر لگتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، اگر وہ توبہ کرے تو یہ دبا مٹ جاتا ہے، اگر مزید گناہ کرتا ہے تو یہ دبا بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ ترمذی کی حدیث میں یہ موجود ہے۔ اور جب دل سیاہ ہو جائے تو پھر خوشی، سکون، اطمینان سب ختم ہو جاتا ہے۔ تب انسان بظاہر تو ہنستا ہے مگر اندر سے ٹوٹا ہوتا ہے۔ اللہ والو، کیا توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے، چاہے ہم کتنے گناہ گار ہیں، کتنے بھی گناہ کر لیں، مگر اللہ کے رب العزت کی توبہ کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا۔ دن میں 70 بار گناہ کریں پھر بھی اگر سچے دل سے توبہ کریں تو اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے۔ کبھی کبھی ہم شرماتے ہیں کہ ہم اتنے گناہ کر چکے ہیں، کیا اللہ ہمیں معاف کرے گا؟ مگر اللہ تو خود فرماتے ہیں اے میرے بندو، اگر تمہارے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں پھر بھی تم مجھ سے معافی مانگو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ترمذی کی حدیث میں یہ موجود ہے۔ اللہ اکبر، کیسی محبت ہے، کیسا کرم ہے میرے مالک کا۔ تنہائی تلاش کریں۔ اب آپ پوچھیں گے کہ توبہ کیسے کریں؟ اللہ والو، تنہائی، نمبر 1 تنہائی تلاش کریں جہاں کوئی نہ ہو، صرف تم اور تمہارا رب ہو۔ نمبر 2 دل کی گہرائیوں سے ندامت کرو، اپنے گناہوں کو یاد کرو، ہر گناہ کو دل میں تازہ کرو اور آنکھوں میں آنسو بہاؤ۔ نمبر 3 اللہ کے سامنے سربسجود ہو جاؤ، ایسا سجدہ کرو کہ فرشتے بھی حیران ہو جائیں، ایسا رونا کہ زمین کا ہر ذرہ گواہ بن جائے۔ نمبر 4 پر اور وعدہ کرو یا اللہ اب میں تیری نافرمانی نہیں کروں گی، اب میں تیری رضا کی راہ پر چلوں گی۔ نمبر 5 نفل نماز توبہ، 2 رکعت نفل نماز توبہ ادا کرو دل سے نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ۔ نمبر 6 پر ہے عملی تبدیلی شروع کرو، جو گناہ ہو چکے ہیں ان کا کفارہ دو، مثلاً اگر کسی کا حق مارا ہے تو واپس کرو، اگر کسی کو تکلیف دی ہے تو معافی مانگ لو۔ اللہ والو، توبہ کے بعد زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ سفر روشنیوں کا سفر ہے، اللہ کی محبت کا سفر ہے، سکون کی وادیوں کا سفر ہے۔ ہر نماز کو زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ سمجھو، ہر قرآن کی آیت کو اپنے دل پر اتار لو، ہر دعا میں ایسا رو کہ جیسے سب کچھ آج ہی مانگ لینا ہے۔ اللہ والو، اگر گناہ دوبارہ ہو جائے تو کیا کریں؟ انسان کمزور ہے، اگر توبہ کے بعد بھی کوئی لغزش ہو جائے تو گھبراؤ نہیں، فوراً پلٹو، فوراً معافی مانگو۔ اللہ کی رحمت تو دریا کی مانند ہے، کتنی ہی بار ہاتھ دھو لو دریا کبھی خالی نہیں ہوتا۔ اللہ والو، توبہ کا پھل جب ملتا ہے تو نمبر 1 دل میں عجیب ٹھنڈک اترتی ہے، نمبر 2 دعا میں مزہ آنے لگتا ہے، نمبر 3 پر عبادت میں سرور ملتا ہے، اور نمبر 4 پر رزق میں برکت آتی ہے، نمبر 5 تعلقات میں محبت بڑھتی ہے، اور نمبر 6 پر سب سے بڑی بات اللہ دل میں بسنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، قصہ توبہ کی روشنی میں ایک نوجوان جس نے اپنی زندگی گناہوں میں گزار دی، ایک دن رات کو ستاروں کی طرف دیکھ کر رو پڑا، کہنے لگا یا اللہ میں بہت بگڑ چکا ہوں، اب بھی اگر تو مجھے معاف نہ کرے تو میرا انجام بہت برا ہوگا۔ اس رات وہ خوب رویا، خوب توبہ کی۔ آج وہی نوجوان ایک ولی اللہ بن چکا ہے، جس کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بس ایک آنسو کی دیر ہے، بس ایک سجدے کی دیر ہے، بس ایک صدقے دل کی پکار کی دیر ہے، اور ساری دنیا کا رب تمہیں اپنی رحمت میں سمیٹ لے گا۔ اللہ والو، آج کی دعا آؤ سب مل کر دعا کریں۔ یا اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں، اے مالک مولا ہم تیرے در سے نہیں جائیں گے جب تک تو ہمیں معاف نہ کر دے۔ یا رب العالمین ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما دے، اے مالک مولا ہماری زندگی کو اپنی محبت سے بھر دے۔ یا رب کریم ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا کر دے۔ یا اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اور آئندہ گناہوں کو نہ کرنے کا عہد کرتے ہیں، میرے اللہ ہماری اس سچی توبہ کو قبول فرما لے۔ یا رب کریم، یا رب ذوالجلال والاکرام، تو تو رحمان ہے، تو تو رحیم ہے میرے اللہ۔ ویکھاں جے اپنے عیباں ولے تے کچھ نہیں میرے پلے، ویکھاں جے تیری رحمت ولے تے بلے ہی بلے بلے۔ یا رب کریم تجھے تیری رحمت کا واسطہ، اے میرے اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ، نوری مکھڑا تے واللیل والی
زلفاں والے دا واسطہ، پنجتن پاک کا واسطہ دیتی ہوں میرے اللہ، میرے گناہوں کو معاف فرما دے یا رب کریم، یا رب ذوالجلال والاکرام۔ جب آخری دن ہو، جب ہاتھ میں اعمال نامہ ہو تو شرمندہ نہ ہوں تیرے سامنے میرے اللہ، مجھے اس شرمندگی سے بچا لے یا رب کریم، اس شرمندگی سے بچا لے، میرے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما یا رب العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہم بڑے گناہ گار ہیں، کمزور ہیں میرے اللہ، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول کر لے یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔